बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मुर्शिद कामिल की ज़रूरत। जब मुरीद ने इन 4 शराइत पर अमल कर लिया और जाहो मंज़लत और माल से खाली हो गया, तो वो उस शख्स की तरह हो गया जिसने तहारत व वज़ू करके हित्स को दूर किया और नमाज़ पढ़ने के काबिल हो गया। अब उसे इमाम की हाजत है जिसकी वो इक्तदा करे। इसी तरह मुरीद को भी किसी मुर्शिद व उस्ताद की हाजत होती है जो उसके सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करे, क्योंकि दीन का रास्ता इंतहाई बारीक है जबकि उसके मुकाबले में शैतानी रास्ते बकसरत और नुमायाँ हैं। तो जिसका कोई मुर्शिद ना हो जो उसकी तरबियत करे तो यकीनन शैतान उसे अपने रास्ते की तरफ ले जाता है। जो पुरखतर वादियों में बगैर किसी की रहनुमाई के चलता है वो खुद को हिलाकत पर पेश करता है। जैसे खुद ब खुद उगने वाला पौधा जल्द ही सूख जाता है और अगर वो लंबे अरसे तक बाकी भी रहे तो उसके पत्ते तो निकल आएंगे लेकिन वो फलदार नहीं होगा। मुरीद पर ज़रूरी है कि वो उन शराइत की तकमील के बाद मुर्शद का दामन इस तरह थाम ले जिस तरह अंधा नहर के किनारे अपनी जान नहर पार कराने वाले के हवाले कर देता है और उसकी इत्तबा में किसी किस्म की मुखालफत नहीं करता और ना ही उसे छोड़ता है। ये बात जहन नशीन रहे कि अगर उसका मुर्शद गलती कर जाए तो उस गलती में उसका फ़ायदा उस नफ़े से कई गुना ज़्यादा है जिसमें वो बग़ैर किसी मुर्शद के चले और उसमें दुरुस्ती पर कायम रहे। 4 मजबूत किलों के ज़रिए मुरीद की हिफाजत। जब मुरीद ऐसा हो जो मज़कूरा चारों शराइत का जामे हो और मुर्शिद का दामन थामने वाला हो, तो मुर्शिद पर लाजिम है कि वो मुरीद की हिफाजत ऐसे मजबूत किलों के साथ करे जिसमें वो लुटेरों से महफूज हो जाए। और ये किले 4 चीज़ें हैं: तन्हाई व गोशा नशीनी, खामोशी, भूख और शब बेदारी। ये चारों किले डाकुओं और लुटेरों से हिफाजत का ज़रिया हैं, क्योंकि मुरीद का मकसद अपने दिल की इस्लाह है ताकि वो उसके ज़रिए अपने रब का मुशाहदा कर सके और उसके कुर्ब के लायक हो सके। भूख भूख के सबब दिल का खून कम और सफ़ेदी माइल हो जाता है और ये सफ़ेदी ही दर हकीकत उसका नूर है। मज़ीद ये कि भूख के सबब दिल की चर्बी पिघल जाती है और ये चर्बी का पिघलना दिल की नरमी का बायस है। जैसे दिल की सख्ती हिजाब का बायस है, ऐसे ही दिल की नरमी कश्फ की कुंजी है यानी चाबी है। फ़ायदा: जब दिल का खून कम हो जाता है तो दुश्मन यानी शैतान का रास्ता तंग हो जाता है, क्योंकि उसकी गुज़रगाहें वो रगें हैं जो ख्वाहिशात से भरी हुई हैं। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से इरशाद फरमाया, ए हवारियों, अपने पेटों को भूख में मुब्तला रखो ताकि तुम्हारे दिल रब का दीदार कर सकें। हज़रत सैयदना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, 4 चीज़ें अब्दाल के लिए ज़रूरी हैं: भूख, शब बेदारी, खामोशी और तन्हाई व गोशा नशीनी। दिल को रोशन करने के सिलसिले में भूख का फ़ायदा तो ज़ाहिर है, जिस पर तजर्बा भी शाहिद है। भूख के मुतल्लिक मज़ीद गुफ्तगू पेट और शर्मगाह की शहवत ख़त्म करने के बयान में आएगी। शब बेदारी दिल को रोशन, साफ़ और शफ़ाफ और मुनव्वर करती है, और जो फ़ायदा भूख के सबब हासिल हुआ था, शब बेदारी उसमें मज़ीद निखार पैदा करती है। तो दिल चमकते हुए सितारे और साफ़ व शफ़ाफ शीशे की तरह हो जाता है जिसमें हक़ ताला के अनवार चमकते हैं और आखिरत के बुलंद दर्जात नीज़ दुनिया का हकीर होना और उसकी आफ़ात दिखाई देती हैं। इस तरह दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की तरफ मुकम्मल तवज्जो होती है। शब बेदारी भूख ही के सबब होती है कि सैर व करखाने की सूरत में शब बेदारी मुमकिन नहीं। नींद दिल को सख्त और मुर्दा कर देती है, मगर यह कि जब वो बक़द्र ज़रूरत हो कि ऐसी नींद कल्ब की सख्ती का बायस नहीं बल्कि इसरार गैबिया पर कश्फ का सबब है। इसी वजह से अब्दाल की सिफ़ात में कहा गया कि उनका खाना भूख के वक्त, नींद गलबे की सूरत में और कलाम ज़रूरत के वक्त होता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम ख़वास अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, 70 सिद्दीकीन यानी 70 सिद्दीकीन के नज़दीक नींद की कसरत ज़्यादा पानी पीने के सबब होती है। खामोशी गोशा नशीनी और खिलवत खामोशी को आसान बना देती है, लेकिन गोशा नशीन शख्स उसे देखने से बच नहीं सकता जो उसके खाने पीने और दीगर मामलात का इंतज़ाम करता है। तो उसे चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक ही उससे गुफ्तगू करे कि ज़्यादा गुफ्तगू दिल को मशगूल करती है और दिल का गुफ्तगू की तरफ हरीस होना बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि दिल उससे राहत महसूस करेगा और ज़िक्र व फ़िक्र के लिए गोशा नशीनी को बोझ ख्याल करेगा। फ़ायदा: खामोशी अकल को बढ़ाती और तकवा व परहेज़गारी पैदा करती है। गोशा नशीनी के सबब मशागिल दूर होते हैं और आँख और कान की हिफाजत होती है, और ये दोनों यानी आँख और कान कल्ब की दहलीज़ हैं, और दिल हौज़ की मानिंद है जिसमें ख़वास की नहरों से गंदा और नापाक पानी आकर गिरता है, और रियाज़त का मकसद उस गंदे पानी और उसके कीचड़ से हौज़ को पाक करना और हौज़ को खोदते खोदते उसकी गहराई तक जाना है ताकि उससे साफ़ व शफ़ाफ पानी निकले। और ये बात मुमकिन नहीं कि हौज़ और नहरों को खाली किया जाए जबकि उनमें पानी जारी हो, क्योंकि जिस कदर पानी निकालेंगे उससे ज़्यादा पानी उसमें दोबारा आ जाएगा। तो ज़रूरी है कि हवास में ज़रूरत के अलावा ज़ब्त से काम लिया जाए, और ये
اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اندھیرے کمرے میں گوشہ نشینی کرے، اور اگر اندھیرا کمرہ میسر نہ ہو تو سر کو اپنے گریبان میں رکھ لے یا کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ لے۔ ایسی حالت میں جا کر وہ حق کی آواز سنے گا اور رب تعالیٰ کی ربوبیت کے جلال کا مشاہدہ کرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ رب تعالیٰ نے انہیں یا ایھا المزمل، سورہ مزمل ترجمہ اے جھرمٹ مارنے والے، اور یا ایھا المدثر یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کہہ کر پکارا۔ راہ سلوک میں مرید کا بتدریج ترقی کرنا۔ معلوم ہوا کہ یہ 4 باتیں ڈھال اور قلعہ ہیں جن کے ذریعے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رہا جاتا ہے اور رازدنی کے عوارض سے بچا جاتا ہے۔ جب مرید ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو اب وہ راہ سلوک طے کرنے میں مشغول ہوگا، اور راہ سلوک گھاٹیوں کو عبور کیے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا، اور یہ گھاٹیاں دل کی صفات ہیں جو دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا سبب ہیں۔ ان میں سے بعض گھاٹیاں بعض سے بڑھ کر ہیں۔ انہیں طے کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے جو زیادہ آسان ہے اسے طے کرے، پھر جو اس کے مقابلے میں کم آسان ہو اسے طے کرے۔ یہ گھاٹیاں ان امور کے اسرار و صفات ہیں جنہیں مرید نے ارادت کے شروع میں طے کیا تھا، یعنی مال، جاہ و منزلت، دنیا کی محبت اور مخلوق کی طرف التفات اور گناہوں کی رغبت۔ لہذا اسے چاہیے کہ اپنے باطن کو ان صفات سے اسی طرح خالی کرے جس طرح اس نے ظاہر کو ظاہری اسباب سے خالی کیا تھا، اور اس سلسلے میں اسے طویل مجاہدے کی حاجت ہوتی ہے جو کہ مریدوں کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی اچھی صفات سے متصف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں طویل مجاہدے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شہوتوں اور خواہشات کے خلاف مجاہدے کی راہ اختیار کرنا ہر اس صفت میں ہوتا ہے جو مرید کے نفس پر غالب ہوتی ہے۔ لہذا مرید جب شہوت سے محفوظ ہو جائے یا مجاہدے سے اس کی شہوت کمزور پڑ جائے اور اس کے دل میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اس کے قلب کو مشغول کرے، تو اس صورت میں مرشد کو چاہیے کہ وہ مرید کو ایسے ذکر میں مشغول کرے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے اور اسے ظاہری اوراد کی کثرت سے منع کر دے، بلکہ اسے صرف فرائض اور سنت موقدہ پر اکتفا کرائے۔ لہذا مرید کے لیے ایک ہی ورد ہوگا جو تمام اوراد کا خلاصہ و نتیجہ ہے، یعنی دل کو اللہ عز و جل کے ذکر میں ہمیشہ کے لیے مشغول کرنا، جبکہ وہ غیر کے ذکر سے خالی ہو، اور جب تک اس کا دل غیر کی طرف متوجہ رہے مرشد اسے اس وظیفے میں مشغول نہ کرے۔ حکایت تربیت مرید کا ایک انداز۔ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمہ نے اپنے مرید حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم خسری علیہ رحمہ سے فرمایا، اگر اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک تمہارے دل میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی چیز کا خیال آیا تو آئندہ میرے پاس نہ آنا۔ گوشہ نشینی اور ذکر کی تلقین۔ گوشہ نشینی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ارادے میں سچائی اور دل میں اللہ عز و جل کی محبت غالب نہ ہو، حتیٰ کہ وہ اس پریشان حال عاشق کی طرح ہو جائے جسے ایک ہی غم لگا رہتا ہے۔ جب یہ صورت ہو جائے گی تو مرشد اسے ایک کونے میں تنہا بیٹھنے کا پابند کرے اور کسی کی ذمہ داری لگائے گا جو اسے تھوڑی مقدار میں حلال غذا پہنچانے کا بندوبست کرے، کیونکہ رزق حلال اصل دین میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرشد اسے کسی ذکر کی بھی تلقین کرے یہاں تک کہ دل اور زبان دونوں ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ مثلاً اسے اللہ اللہ کی تکرار کرنے یا سبحان اللہ کہنے کا کہے، یا پھر مرشد اس کے علاوہ جو مناسب سمجھے اس کی تلقین کرے، اور ذکر میں اسے اس قدر مصروف رکھے کہ ذکر اس کی زبان پر بغیر زبان کی حرکت کے جاری ہونے لگے۔ یوں اسے ذکر کراتا رہے یہاں تک کہ زبان سے بھی اس کا اثر ختم ہو جائے اور صرف قلب میں اس کی لفظی صورت باقی رہ جائے۔ پھر اسی طرح اسے ذکر کراتا رہے یہاں تک کہ قلب سے اس کی لفظی صورت بھی ختم ہو جائے، صرف اس کے معنی کی حقیقت دل پر باقی رہ جائے جو اسے لازم و حاضر ہو اور اس کے دل پر اس کا غلبہ ہو، نیز اس کا دل اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز سے فارغ ہو جائے، کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری چیز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو جب دل اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہوگا جو کہ مقصود ہے تو اللہ عز و جل کے علاوہ ہر چیز سے فارغ ہو جائے گا۔ اس وقت مرید پر لازم ہے کہ وہ وسوسوں اور دنیاوی خیالات سے دل کی حفاظت کرے، اپنے یا پرائے کے جو احوال گزر چکے ہیں ان میں دل کو تھوڑی دیر کے لیے بھی مشغول نہ ہونے دے، کیونکہ لمحہ بھر بھی اگر اس کا دل مشغول ہوگا تو دل اس لمحے اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہوگا اور یہ نقصان کا باعث ہے۔ لہذا اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ تمام وسوسوں کو دور کر کے دل کو اس ذکر کی طرف پھیر دے گا جس کی مرشد نے اسے تلقین کی ہے، تو اب ذکر کی طرف سے اسے وسوسے آئیں گے کہ یہ ذکر کیا ہے، اللہ اللہ کہنے کا کیا مطلب، کس معنی کی وجہ سے وہ الہ اور معبود ہے۔ اس وقت اسے ایسے خیالات بھی آئیں گے جو اس پر فکر و سوچ کا دروازہ کھولیں گے، اور بسا اوقات وہ ایسے وسوسوں کا بھی شکار ہوگا جو صریح کفر اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہوں گے۔ لیکن جب وہ ان وسوسوں کو برا خیال کرے گا اور دل سے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ وسوسے اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وسوسے کی اقسام۔ وسوسے کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ وسوسہ جس کے بارے میں قطعی طور پر معلوم ہو
کہ اللہ عز و جل اس سے پاک ہے، لیکن شیطان اس کے قلب میں یہ وسوسہ ڈال دیتا اور اس کے دل پر جاری کر دیتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرے اور اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہو جائے، نیز اللہ عز و جل کی پناہ مانگے تاکہ وہ اس وسوسے کو دور کر دے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ الاعراف۔ ترجمہ ہو رہا ہے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے، کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ سورہ الاعراف۔ ترجمہ، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دوسری قسم وہ وسوسہ جس کے متعلق شک ہو، ایسے وسوسے کی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنے مرشد کو اس سے مطلع کرے، بلکہ اپنے دل میں جو بھی احوال پائے، چاہے سستی ہو یا چستی یا کسی طرف التفات یا ارادت میں صدق، مرشد کو ضرور اس سے مطلع کرے، ہاں دوسروں سے ضرور چھپائے کہ کسی کو اس پر مطلع نہ ہونے دے۔ مرشد کب مرید کو غور و فکر کا کہے اور کب نہیں۔ وسوسوں سے چھٹکارے کے بعد مرشد مرید کی ذہانت اور عقل مندی پر غور کرے، اگر دیکھے کہ مرید کو اگر اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور غور و فکر کی اجازت دی جائے تو اس پر حق کی حقیقت واضح ہو جائے گی، تو اب مرشد کو چاہیے کہ مرید کو غور و فکر کا کہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کا حکم دے، یہاں تک کہ اس کے قلب میں نور ڈال دیا جائے جو حقیقت کو اس پر منکشف کر دے، اور اگر یہ دیکھے کہ مرید غور و فکر کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے ایسے کسی یقینی عمل کی طرف پھیر دے جسے اس کا دل برداشت کر سکے، مثلا اسے واعظ نصیحت کرے اور ذکر کی تلقین کا کہے، نیز اسے ایسی دلیل سے سمجھائے جو فہم کے قریب ہو۔ مرشد مرید کے ساتھ کیسا رویہ رکھے؟ مرشد کو چاہیے کہ وہ مرید کے ساتھ دانش مندانہ رویہ رکھے اور نرمی کا برتاؤ کرے، کیونکہ یہ راستہ ہلاکتوں اور خطروں سے پر ہے۔ کتنے ہی مرید ایسے ہیں جو ریاضت میں مشغول ہوتے ہیں تو ان پر فاسد خیال کا غلبہ ہو جاتا ہے جسے وہ دور نہیں کر پاتے، جس کے باعث وہ راہ سلوک سے ہٹ کر باطل میں مشغول ہو جاتے اور اباحت کی راہ پر چل پڑتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اور جو صرف ذکر میں مشغول ہو اور جو مشاغل اس کے قلب کو مشغول رکھتے ہیں، دل کو ان سے دور رکھے، وہ بھی اس قسم کے افکار سے خالی نہ ہوگا، کیونکہ وہ پرخطر کشتی میں سوار ہے جس سے نجات پا گیا تو دین کے بادشاہوں میں سے ہے، اور اگر خطا کر گیا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے مروی ہے کہ علیکم بدین العجائز، یعنی تم بوڑھی عورتوں کی طرح دین کو اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمانیات اور اعتقادیات میں بزرگان دین کی پیروی کرے اور نیک اعمال بجا لائے، کیونکہ اس سے روگردانی میں بہت خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ مرشد اپنے نور فراست سے مرید کا حال معلوم کرے کہ اگر وہ ذہین و فتین نہ ہو اور ظاہر اعتقاد پر اسے پختگی نہ ہو تو ذکر و فکر میں مشغول کرنے کی بجائے اسے ظاہری اعمال اور متواتر اوراد کا حکم دے، یا پھر اسے ان کی خدمت پر معمور کر دے جو ذکر و فکر میں مشغول ہیں، تاکہ ان کی برکت اسے بھی شامل حال رہے۔ جیسے کوئی شخص جہاد میں لڑنے سے عاجز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجاہدین کو پانی پلائے اور ان کی سواریوں کی حفاظت کرے، تاکہ بروز قیامت وہ بھی ان کے زمرے میں شامل ہو اور ان کی برکت سے اسے بھی حصہ پہنچے، اگرچہ وہ ایسا کرنے سے ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتا۔ مرید جو ذکر و فکر کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اس کے سامنے بہت سے راہزن آتے ہیں، جیسے خود پسندی، ریاکاری اور اس پر جو احوال منکشف ہوتے ہیں، اور شروع میں جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں ان پر خوشی وغیرہ۔ وہ جب بھی ان میں سے کسی کی طرف راغب ہوگا اور اپنے نفس کو اس میں مشغول کرے گا تو وہ چیز اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ لہذا مرید کو چاہیے کہ تمام عمر اپنا حال اس شخص کی طرح رکھے جو ہمیشہ پیاس میں مبتلا رہتا ہے، کہ اگر دریاؤں کو بھی اس پر بہا دیا جائے تب بھی سیراب نہ ہو۔ لہذا اس کا اصل سرمایہ یہ ہے کہ مخلوق سے تعلق توڑ کر حق اور گوشہ نشینی کی طرف جائے۔ دل ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ کیسے لگا رہے؟ ایک سیر و سیاحت کرنے والے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا عرض کی حقیقت کی راہ کس طرح ہے؟ فرمایا تیرا دنیا میں رہنا ایک مسافر کی طرح ہو۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے عرض کی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے۔ فرمایا تم مخلوق کی طرف مت دیکھو کہ تمہارا مخلوق کی طرف دیکھنا تاریکی ہے۔ میں نے کہا میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ فرمایا ان کا کلام نہ سنو کہ ان کا کلام دل کی سختی کا باعث ہے۔ میں نے کہا اس کے بغیر بھی میرا چارہ نہیں۔ فرمایا پھر ان سے معاملات نہ رکھو کہ ان سے معاملات رکھنا وحشت کا باعث ہے۔ میں نے کہا میں تو ان کے درمیان ہوتا ہوں اور مجھے ان سے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ فرمایا تو پھر ان کے ساتھ سکونت یعنی رہائش نہ رکھو کیونکہ ان کے ساتھ سکونت رکھنا ہلاکت کا باعث ہے۔ میں نے کہا ان کے درمیان سکونت رکھنے کی کوئی وجہ ہے؟ یہ سن کر انہوں نے فرمایا اے شخص، تم غافل لوگوں کی طرف دیکھتے، جاہلوں کا کلام سنتے اور باطل لوگوں کے ساتھ معاملات رکھتے ہو، اور اس کے ساتھ تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہارا دل اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
ریاضت کی انتہا یہ ہے کہ دل ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے، اور یہ چیز بغیر گوشہ نشینی کے ممکن نہیں، اور گوشہ نشینی بغیر طویل مجاہدے کے ممکن نہیں۔ جب مرید کا دل اللہ عز و جل کے ساتھ لگا رہے گا تو اس کے لیے رب تعالیٰ کا جلال اور تجلی حق منکشف ہو جائے گی۔ نیز اس کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ایسے لطائف ظاہر ہوں گے جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کسی ایک وصف کا بھی مکمل احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔